बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब बात कर रहे थे आर्टिकल 21 कानून शहादत आर्डर 1984, उसका ये तीसरा पार्ट है। पहले दो पार्ट्स में हम मुख्तलिफ उसके पहलुओं पे डिस्कस कर चुके हैं, गपशप लगा चुके हैं। एक सेटल प्रिंसिपल है कि किसी वाक़े का सबब या वो हालात जिनके तहत वो वक़ुआ या वो वाक़या ज़हूर में आया है, उस बात अमर को मालूम करते हुए सबसे अहम तहकीक तलब फैक्ट ये होता है कि उस शख्स को उस वाक़या के करने में क्या दिलचस्पी है, क्या मफाद है, आखिर कौन सी वजह है। किसी फेल के मुर्तकिब का पता चलाने में सबसे अहम सराग वजह तहरीक है, मुहर्रक है उस अमर का। इसी वजह से मुहर्रक हमेशा से एक एडमिसिबल एविडेंस होती है। मसलन अगर ए कत्ल हो जाता है तो वो वाक़या जिसकी वजह से बी के साथ ए की अनबन थी और बी चाहता था कि अलफ कत्ल हो जाए या मौत उसको वाक़या हो जाए, वो वाक़यात जो हैं वो एडमिसिबल एविडेंस के तौर पे लिए जाएंगे, क्योंकि इसमें एक मुहर्रक है बी की तरफ से जो चाहता था कि ए जो है उसकी डेथ हो जाए और उसका मरना उसके मफाद में था। याद रखिएगा कि आर्टिकल 21 के दायरे के अंदर वो सब बातें आ जाती हैं जो किसी फेल की मुहर्रक होती हैं या किसी फेल के इर्तकाब की तैयारी में सामने आती हैं। छोटी सी बात है कि हर बिला इरादा इंसानी फेल के पसे पर्दा कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। सिर्फ कोई एक्शन करने से किसी जुर्म का इर्तकाब साबित नहीं होता जब तक कि उस फेल के करने में मेंजरिया ना हो, नीयत बदनीयती शामिल ना हो, नीयत मुजरमाना शामिल ना हो। हर शख्स के हवाले से कानून एक प्रिज्यूम्पशन करता है, प्रिज्यूम कर लेता है कानून, क्यास कर लेता है कानून कि उस शख्स ने अपने फेल के कुदरती और लाजमी नताइज पैदा कर लेने की नीयत के साथ ये फेल किया है। वो इस नीयत के साथ वो चाहता था, उसका मुहर्रक ये था और उसको साबित करने के लिए उसने ये सारा मामला किया है। याद रखिएगा कि किसी वक़ुआ के जो हालात व वाक़यात उसकी तैयारी आर्टिकल 21 के तहत एक एडमिसिबल शहादत का दर्जा रखती हैं। बेशक मुल्ज़म की किसी मुकदमे में रूपोशी बज़ाते खुद रूपोश मुल्ज़म के जुर्म को साबित करने के लिए काफ़ी नहीं होती है, लेकिन ये दूसरी शहादतों और मुकदमे के हालात व वाक़यात और मुल्ज़म के मुजरमाना जहन को साबित करने के लिए कोरैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस का दर्जा हासिल कर जाती है। और कोरैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस के तौर पर एक एडमिसिबल एविडेंस है और ये साबित करती है कि आखिर इस बंदे की नीयत ये थी, सब्सिक्वेंट एक्शन के तौर पर इसने ये काम किया कि फौरी तौर पर ये रूपोश हो गया है। और इस बात को डिस्कस किया गया था 2013 PCRLJ, पेज है 1490, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है। याद रखिए कि जब किसी मुल्ज़म ने कोई उज़्र सफाई पेश किया हो, कोई प्ली ले ली हो, सेल्फ डिफेंस ले लिया हो, प्ली ऑफ एलिबाई ले ली हो, तो उस प्ली को साबित करने का जो बर्डन है वो उसी पर है जिसने वो प्ली ली है। लेकिन जब शहादत इस्तगासा को तर्क कर दिया गया तो मुल्ज़म के इख्तियार करता जो उज़्र सफाई है उस पर मजमूई तौर पर या यकीन किया जाएगा या उसको
عدم یقینی، اس کو بھی ریبٹ کر دیا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ جب ایک ملزم فوجداری سماعت کے وقت کوئی پلی لے لیتا ہے تو پلی کے ساتھ ہی وہ کچھ اس پلی کو ثابت کرنے کا بوجھ کا ٹوکرا اپنے سر پہ اٹھا لیتا ہے، اور اس کو شہادت پیش کرنے اور اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے پلی لی ہے، پلی آف سیلف ڈیفense ہے، پلی آف ایلیبائی ہے، جو بھی پلی لی ہے اس نے، یا کم از کم اس کو اس پلی کے متعلقہ حالات سے کوریبوریٹ کرنا ہے۔ ادروائز اگر وہ کوریبوریٹ نہیں کر رہی اس کی پلی دیگر سرکمسٹانسز آف دا کیس کے ساتھ، دین اس کی پلی 0/0 ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی پلی کا۔ اس حوالے سے 2013 PCRLJ پیج ہے 1858 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا، 2013 PCRLJ پیج ہے 1374 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ جہاں تک معاملہ ہے کسی مجرمانہ فعل یا کسی جرم کے محرک کی، تم کسی محرک کی کمزوری یا کسی محرک کی موٹیو کی عدم موجودگی کبھی بھی استغاثہ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی ہے، اگر بصورت دیگر مقدمے کے دوسرے جو ایویڈنسز ہیں، دوسرے جو پیس آف ایویڈنس ہیں جو ڈائریکٹلی انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ملزمان یہی ہیں اور کوریبوریٹ ہو رہی ہے اس کی تمام جو شہادت استغاثہ ہے، دین اگر موٹیو ثابت نہیں بھی ہوتا تو یہ موٹیو کا ثابت نہ ہونا پروسیکیوشن کے لیے فیٹل نہیں ہے۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2013 PCRLJ پیج ہے 692 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ جہاں تک معاملہ ہے محرک کی ایویڈینشری ویلیو کا، اس پہ ہم پہلے بھی ایک ڈسکشن کر چکے ہیں مرڈر کیسز کے حوالے سے، اور وہ یوٹیوب میں موٹیو ان مرڈر ٹرائل جو ہے آپ سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب چینل پہ۔ تو یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی سزا دینے کے لیے، کنوکٹ کرنے کے لیے محرک ضروری نہیں ہوتا۔ اگر مقدمہ محرک کے بغیر ثابت ہو رہا ہے اور اگر کوئی مخصوص محرک پیش کیا گیا ہے تو اس کو کسی شبہ سے بالاتر ثابت کرنے کی ذمہ داری استغاثہ پہ ہے، دین استغاثہ نے ثابت کرنا ہے۔ اگر نہیں ہے کوئی محرک اور دوسرے جو پیس آف ایویڈنس ہیں وہ ثابت کر رہے ہیں، استغاثہ کے سٹانس کو مضبوط کر رہے ہیں، دین محرک کوئی بہت زیادہ ضروری چیز نہیں ہے۔ اس حوالے سے 2013 PCRLJ پیج 462 ہمیں گائیڈ لائن فراہم کر رہا ہے۔ کوئی اسپیسیفک محرک پیش کرنا استغاثے کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے، لیکن جب استغاثہ کوئی موٹیو بیان کر دے اور وہ ثابت نہ ہو تو دین دوسری پیسز آف ایویڈنس سے بھی، جس طرح محرک ثابت نہیں ہو رہا اس طرح دوسرے پیسز آف ایویڈنس بھی اس کو کوریبوریٹ نہیں کر رہے ہیں، دین جس طرح سے دوسرے پیسز آف ایویڈنس کوریبوریٹ نہیں کر رہے اس سارے وقوع کو، اسی طرح اٹ مین کہ محرک بھی ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے، تو اس سارے معاملے کا جو نقصان ہے وہ استغاثہ کو اٹھانا پڑے گا۔ یہ بات لاہور ہائی کورٹ میں ڈسکس کی گئی تھی 2013 PCRLJ پیج ہے 872 میں۔ یاد رکھیے گا جب بھی استغاثہ کوئی محرک کا پوائنٹ اٹھاتا ہے اپنے کیسز میں، تو محرک جو ہے وہ ڈبل ایج ویپن کا کام کرتی ہے۔ اگر یہ کسی شخص کو اپنے مخالف فریق کو نقصان پہنچانے کے لیے آمادہ کرتی ہے تو اس کو ناجائز طور پر ملوث کرنے کے لیے ایک فیکٹر کا کام بھی کرتی ہے۔
دونوں طرف اس کی تلوار چلتی ہے۔ ایک طرف یہ اپنے مخالف فریق کو نقصان پہنچانے کے لیے موٹیو جو ہے وہ آمادہ کرتا ہے، اور دوسری طرف استغاثہ کو، ایک ملزم کو ناجائز طور پر، پرانے کسی جاننے والے کو، خام خواہ میں پرانی کوئی دشمنی تھی، پرانا کوئی معاملہ تھا، وقوع میں اس کا کوئی کردار نہیں تھا، لیکن ایک محرک آ گیا کہ اس کو ناجائز طور پر پھنسا دیا جائے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2013 PCRLJ پیج ہے 223 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا، جہاں تک فوجداری اور دیوانی ذمہ داری لائبلٹیز کا تعلق ہے، یہ دونوں ڈیفرنٹ نیچرز کی باتیں ہیں۔ اگر کسی دیوانی پروسیڈنگز کے اندر کوئی ایسا امر واقع ہو جاتا ہے، جس سے کوئی ایسا محرک پیدا ہو جاتا ہے، جس سے ایسے سرکمسٹانسز پیدا ہو جاتے ہیں، دین فوجداری جرم ثابت ہو جاتا ہے کسی دیوانی مقدمے کے سرکمسٹانسز سے، تو دین اس دیوانی لائبلٹیز کے ساتھ ساتھ وہ تمام سرکمسٹانسز اس کو فوجداری پروسیڈنگز میں لے جائیں گے، اور اس پہ کوئی بار نہیں ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2012 PCRLJ پیج 8 لاہور ہائی کورٹ میں۔ اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا کہ اگر فریقین کے مابین دیوانی مقدمات چلتے رہے ہیں، اور دیوانی مقدمات کی دشمنی، دیوانی مقدمات کا رنج پارٹی کے دل میں تھا، اور اس نے دوسری پارٹی کو نقصان کرنے کے لیے کوئی کاگنیزیبل اوفینس کمٹ کر دیا ہے، دین یاد رکھیے گا کہ فوجداری ذمہ داری اس پہ آ گئی، اور ایک محرک جو ہے دیوانی جو کارروائی کا، اسی کی بنا پہ یہ فوجداری معاملے ذمہ داری میں یہ انوالو ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ سزا کے لیے محرک کی موجودگی اور محرک کا ثبوت کوئی بنیادی شرط نہیں ہے کنوکشن کرنے کے لیے۔ ملزم کو سزا دی جا سکتی ہے اگر استغاثہ نے کوئی محرک بیان نہ کیا ہو، لیکن بوقت سماعت اس کو ثابت نہ کیا ہو۔ اس بات سے صرف اسی وقت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جب ملزم کے خلاف ادر پیسز آف ایویڈنس جو ہیں وہ بہت زیادہ اسٹیبلش ہوں، بہت زیادہ اسٹرانگ ہوں، اور یقین کی حد تک، وہ سچائی کی حد تک وہ شہادتیں قابل قبول ہوں، ایڈمیسیبل ہوں، اور محرک جو ہے وہ ثابت نہیں ہو پایا، لیکن دوسری جو ایویڈنسز ہیں وہ کوریبوریٹ کر رہی ہیں، اور انکریمینیٹنگ میٹیریل جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں اس ملزم کے خلاف، دین جو ہے ایسے اس صورتحال میں ملزم کو کنوکٹ کیا جا سکے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ڈسکس کی گئی تھی 2012 PCRLJ پیج 1287 میں۔ اب آرٹیکل 21 قانون شہادت آرڈر 1984 یہ کہتا ہے کہ ملزم کا طرز عمل جو ہے ایک ریلیونٹ فیکٹ ہوتا ہے۔ ملزم کی اس نقطے پر معقول وضاحت پیش کرنے میں ناکامی کے مقتول کس جگہ اور کس وقت اس سے علیحدہ ہوا تھا، دانشمندانہ طور پر غور کرنا اس بات پہ لازمی امر ہے، کیونکہ ملزم یہ نہیں کہہ سکتا کہ قانون شہادت آرڈر 1984 کے احکامات کے پیش نظر اس پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس نے ادا کر دی ہے۔ یہ واقعہ کہ مدعی فریق کی آواز سن کر ملزم کا جائے وقوع سے بھاگنا دانستہ گریز کے برابر ہے۔ جائے وقوع سے جب ایک ملزم بھاگتا ہے تو ملزم کے جرم کی نشاندہی کرنے والا یہ امر سمجھا جائے گا کہ دیر واز سم تھنگ رانگ، ایک کمیشن آف اوفینس ہوئی ہے، وہاں پہ وہ بندہ موجود ہے، جو ہی مدعی پارٹی وہاں آئی ہے ملزم بھاگ گیا ہے۔ اور اس طرز عمل کی اہمیت ہر
فوجداری مقدمے کے حالات و واقعات کے مطابق ہوتی ہے۔ اس بات کو ڈسکس کیا گیا 2011 PCRLJ پیج ہے 1062 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ تو دوستو آرٹیکل 21 قانون شہادت آرڈر 1984 جو ہے یہ واضح کر دیتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ریلیونٹ ہے جس سے کسی فیکٹ ان ایشو یا ریلیونٹ کے محرک یا اس ریلیونٹ فیکٹ کی تیاری کا اظہار ہوتا ہو یا جس سے وہ تشکیل پاتا ہو، اور اسی کے اندر جو اس کی ایکسپلینیشن ہے اسی میں واضح کیا گیا تھا کہ کسی بھی پارٹی کا جو طرز عمل ہے، جو چلن ہے، وہ ایک ریلیونٹ فیکٹ کے طور پہ آ جائے گا اگر وہ ریلیونٹ فیکٹ کو نریٹ کر رہا ہے، انٹرلنک کر رہا ہے، اور اس سے متعلقہ جو بھی شہادتیں ہوں گی وہ ریلیونٹ اور ایڈمیسیبل شہادتیں تصور کی جائیں گی۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔